मीरपुर ज़िले के लोगों के लिए, बिलखसूस न्यू मीरपुर सिटी के लिए था, वो था ज़ैली कुंभा जात। और इस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग 17 जनवरी को बुलाई थी और उसमें मैंने इनिशिएट किया था कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, और उसमें तमाम तकरीबन मुतल्लिका सीनियर लोग मौजूद थे। और आज उस पर कुछ हमने फैसला जात किए हैं और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बुलाया, कमिश्नर साहब हैं, एसी साहब हैं और एसीएस साहब हैं, और मेरे सदारती मूल के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। तो हमने आज ये फ़ैसला किया है कि ज़ैली कुंभा जात के सिलसिले में, और इसके अलावा मुतासरीन मंगला डैम के भी बेशुमार मसाइल हैं। और आप जानते हैं कि मीरपुर के लोगों ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कुर्बानियाँ दी और हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों पर ये डैम बना, लेकिन अभी तक वो मसाइल हल नहीं हुए। एक तो मंगला डैम के मुतासरीन का जनरली जो मसला है, उस सिलसिले में मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत की है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर और उनके प्लानिंग कमीशन से मिल के उसमें जो हमारे साथ वादे थे वो पूरे करवाएं। और उसमें जो एक तो कुछ फंड्स देने के वादे थे और कुछ चीज़ें करने के वादे थे। तो दोनों के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी साहब उनसे इन टच हैं, उनकी 1-2 मीटिंग्स वो भी चुकी हैं। और आप जानते हैं कि हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब को भी 1 माह भी नहीं हुआ आए हुए, लेकिन वो इस सिलसिले पर लगे हुए हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो ज़ैली कुंभा जात के सिलसिले में है, और उसमें हमने फ़ैसला किया है कि हम जितने भी लोगों का हक बनता है उनको हम वो एडजस्टमेंट उनकी करेंगे, उनको सेटल करेंगे। इसके लिए वो जगह भी है, और उसके लिए आज हमने तय कर लिया है कि फ़ेज़ 1 जो है उसके लिए हमने फंड्स भी मुहैया कर दिए हैं, तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़। दूसरे फ़ेज़ के लिए भी हमने इनिशिएट कर दिया है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें एक लास्ट टाइम भी हमने जो मीटिंग की थी उसमें हमने फ़ैसला किया था कि जो इसके जिनका हक बनता है उनको 5 मरले के प्लाट देंगे। लेकिन हमने मज़ीद गुंजाइश निकाली है कि 5 मरले शायद थोड़े हों, तो अब हम 10 मरले के वहाँ पे मकान बना के तो इंशाल्लाह वो लोगों को देंगे। उसके लिए हमने PC1 का भी फ़ैसला किया है कि वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपना तैयार हो जाए। और इसी तरह फ़ेज़ 1 का मैंने बताया है। और उसके लिए जो न्यू मीरपुर सिटी के लिए एक पार्क भी हमने मुख्तस करने का फ़ैसला किया है, और उसके 100 कनाल पे मुकीद एक न्यू सिटी पार्क बनाया जाएगा। और उसके लिए हमने 13 करोड़ रुपया मुख्तस भी कर दिया है, और वह हमने रिज़र्व भी कर लिया है। तो एक ये भी वहाँ पे है। दूसरा, आप जानते हैं कि सुई गैस मीरपुर में मैं लाया था व्हेन आई वाज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद कोई एक पाइप भी आगे नहीं बढ़ा। और मैं 3-4 साल से बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जिन इलाकों में नहीं है, लाइक न्यू मीरपुर सिटी है, बनखुरमा है, उसके अलावा हमारे सारे देहात बचते हैं, तो वो मैंने कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सुई गैस की वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कमी है, वरना उसके लिए फ़ंड्स की भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने उसका सर्वे भी दो दफ़ा करवाया है और मंजूरी भी हो चुकी है। लेकिन जूँ ही वो थोड़ी सी जो बेहतरी की सूरत हाल बनती है, तो उस पे हम इंशाल्लाह सुई गैस भी जो है वो कुछ बातें हो रही हैं बाहर से आने की भी सुई गैस की, तो उस सिलसिले में भी हम जिन एरियाज़ में सुई गैस नहीं पहुंच सकी वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि सुई गैस वहाँ पर पहुँचे। तो इस सिलसिले में हमने सारे डिमार्केशन भी उस वो जगह की हमने करने का फ़ैसला किया है जहाँ पे ये सारे वो अपना प्रोजेक्ट बनेगा। और उसके साथ साथ बाकी भी जिस तरह मैंने बताया है कि उसका PC1
اور دیگر فنڈز وغیرہ بھی سارے مختص ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے، اور اس میں جب میں فیز 1 کہتا ہوں تو اس میں میرپور سٹی جو ہے یا نیو میرپور سٹی، پھر اسی طرح اکال گڑھ ہے، اور اس کے علاوہ چکسواری ہے، ڈوڈیال ہے، تو وہ بھی سارے ہم انشاءاللہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم نے آج میٹنگ میں سارا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی، اب 8,000 کل بنتے ہیں یہ جو اس کے حقدار ہیں، اور میرپور کے 3,000 سم تھنگ ہیں، تو 3,400 وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم نے یہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ 17 جنوری کو میٹنگ کی تھی، اور یہ ساری چیزیں اب ہم تیار کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہ تمام ہم نے فیصلے کر لیے ہیں تاکہ اس کا فوری طور پہ کام شروع ہو سکے۔ سر، یہ دہلی صوبہ جات کیونکہ جو متاثرین منگلا ڈیم ہیں ان کا یہ رائٹ تھا، اس پہ آپ نے کام کیا، بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس کے ساتھ ایک جو مطالبہ ہے جس سے پورا ڈویژن مستفید ہوگا وہ ہے روٹویا ریام برج کا۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار کے پلیٹ فارم سے کچھ احتجاج کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور مطالبہ بھی ہے یہ ڈویژن میرپور کے لوگوں کا۔ ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کچھ روز پہلے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن میں ہم لوگ یہ کام شروع کرنے والے ہیں، لیکن 15 دن تک یہ کام سٹارٹ نہیں ہوا۔ دوسرا، میرپور میں اس وقت پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ آپ کی جماعت یہاں سے 4 سیٹوں میں کامیاب ہوئی۔ میری جماعت اس وقت صدر ریاست ہے۔ اچھا جی، دونوں پہ سر یہ پانی اور دیکھیں جی، روٹویا ریام برج ایک بڑا پرانا ایشو یہاں پہ واقع چل رہا تھا، اور اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی تھی، چلو کچھ پچھلی گورنمنٹ کی کہہ لیں یا ہماری بھی کہہ لیں، ہمیں بھی اب کافی ٹائم ہو رہا ہے، 8-9 مہینے ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں جس دن سے صدر بنا ہوں میں نے اس پہ پوری ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور وہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ وہ پلر ایک بنانا چاہیے، تھوڑی سی اسپیس ہے جہاں کی وجہ سے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو رہا، باقی ساری کمپلیشن تقریباً ہے۔ وہ وہاں پہ ایک پلر بنا کے تو وہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ چونکہ پانی بھی تھا تو وہ پلر بن نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے لیے دوبارہ فیزیبلٹی بنی کہ اس سلسلے میں کوئی اسٹیل برج درمیان میں وہ بنا دیا جائے تاکہ اس جو گیپ ہے اس کو فل کر لے اور وہ مکمل ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہماری ساری میٹنگز وغیرہ ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں۔ صرف وہ کوشش یہ ہے کہ کوئی باہر کی فرم شاید کیوں جی یہ صاحب یہی بات ہے نا۔ تو پانی شہر میں ایشو اچھا ہے نا، ایک تو جنرلی پانی بھی آج کل آپ کو پتہ نا، اچھا ٹھیک ہے جی، اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ دور کریں گے۔ یہ چونکہ محکمہ بھی آپ کے ممبر کے اسمبلی کے پاس ہے تو اس لیے وہ کریں گے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم بھی ہے، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ ہمیں جو پیغام ملا تھا کہ آپ بیرون ممالک دورے پہ جا رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ آپ جا رہے ہیں بیرون ممالک۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج تو آپ کو مینلی آپ میرا خیال ہے آپ کچھ اور سوالات کرنا چاہتے ہیں اس سے آگے، لیکن آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا کہ یہ ذیلی کو بجات، اور اسی لیے آپ کو اسی ہال میں ہم نے ریکویسٹ کی کہ تشریف لے آئیں تاکہ اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ لیکن آپ نے چونکہ بات کی ہے تو اس سلسلے میں جیسے کہ میں آج جگہ کہتا ہوں کہ اس وقت بھارت نے 5 اگست 2019 سے یہ کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کا جو تشخص ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے جس میں وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اسے چینج کرنا چاہتے ہیں۔ 42 لاکھ انہوں نے جو فیک ڈیموسائلز دیے جو انڈین ہندوز ہیں، 4,000 وہاں پہ وہ انڈین ہندوز اور باہر سے کچھ سرمایہ کار لا کے مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں، اور پچھلے چند ماہ سے وہ وہاں پہ ڈی لیمیٹیشنز کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس کا ویسے تو آل پارٹیز حریت کانفرنس بائیکاٹ کرتی ہے،
کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انتخابات کسی صورت بھی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن UN کے ریزولوشن کے مطابق کشمیریوں کو ملا ہے اس کا الٹرنیٹ یا متبادل نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں بنتی رہتی ہیں. لیکن اب بھارت چونکہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ سارے مسئلے کو ختم کرنا ہے تو وہ اس لیے وہاں پہ چاہتا ہے کہ کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. ڈیلیمیٹیشنز میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی وہ ڈیلیمیٹیشنز کی ہے جو ہندوز کے آبادی کو وہ بڑھا کے پیش کر کے وہ سیٹیں ان کی میں انہوں نے بہت اضافہ کیا ہے. تو اب چونکہ پہلے وہ ویلی میں سیٹس زیادہ بھی ہوتی تھی اور جو جموں میں بھی ہوتی تھی وہ آبادی کا تناسب ڈیفرنٹ تھا. اب انہوں نے جموں کی 43 کر دی ہیں اور ویلی کی 47 رہ گئی ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بڑا قریب ہو گیا. اس کے علاوہ وہ جو شیڈول ان کے وہ ٹرائبز ہیں ان کو بھی وہ سیٹس دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا. اور اب لیٹلی جو انہوں نے یاسین ملک صاحب کو وہ لائف امپریزنمنٹ دی ہے یہ ان کی جو ایک طویل عرصے سے بربریت جاری تھی ہیومن رائٹس وائلیشن جاری تھی یہ اس کا حصہ ہے. تو شاید کسی نے میں نے آج کسی جگہ کہا ہے تو شاید کسی دوست نے آپ سے کہا ہو تو اس میں میں نے UN سیکرٹری جنرل کو لیٹر لکھا ہے, یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا ہے, UN کمیشن فار ہیومن رائٹس والوں کو لیٹر لکھا ہے, دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو بھی لیٹر لکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری کشمیری قوم کے لیے چونکہ پہلے وہاں پہ علی گیلانی صاحب تھے اور وہ بھی آپ جانے فانی میں رہے اور بھارت نے ان کے فیونرل پر بھی جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب یاسین ملک ہمارے ایک آزادی کے سمبل تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. وہ 3 سال وہ تاڑ جیل میں ہیں, وہاں کے حکومت خانوں میں وہ ساری وہ ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت کر رہے ہیں. اب انہوں نے لائف امپریزنمنٹ بھی دے دی ہے. تو اس سلسلے میں میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس پر میں سوچ رہا ہوں کہ میں مختلف جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں جا کے میں یاسین ملک صاحب کا کیس پیش کروں.